आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा की आयत नंबर 33 तक के मुताले की हमें सादत नसीब हुई थी। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 34 से लेके 42 तक का मुताला करने की सादत हासिल करेंगे, इस दुआ के साथ कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह हमें अपने दीन की सही समझ अता फ़रमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 34, और रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़िम व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ुहुन्ना वहजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाजी वज़्रिबुहुन्ना फ़इन अतवानकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाहा काना अलिय्यन कबीरा। व इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ा बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़ुल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाहा काना अलीमन ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है आयात का। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मर्द औरतों पे क़व्वाम है, इस बिना पे कि अल्लाह ताला ने इनमें से एक को दूसरे पे फजीलत दी है, और इस बिना पे कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। पस जो स्वाले औरतें हैं वह ताअतशार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हकूक़ की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, ख्वाबगाहों में उनसे अलहदा रहो और मारो। फिर अगर वो तुम्हारी मुती हो जाएं तो खामखा इन पर दस्तदराजी के लिए बहाने ना तलाश करो। यकीन रखो ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बालातर है। और अगर तुम लोगों को कहीं मियाँ और बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हकम मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो। वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह इनके दरमियान मुआफ़क़त की यानी सुलह की कोई सूरत निकाल देगा। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। इन आयतों की तशरीह से पहले मैं थोड़ा सा जो हमारी पिछली आयत का तसलसल आ रहा था वो अगर हम जहन में दोहराते हुए चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इस मकाम पे इन आयतों को इनके बेहतर मफ़हूम से समझना इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। पिछली आयत में हमने अल्लाह ताला की चाहत पढ़ी थी कि अल्लाह अपने बंदों के लिए किस कदर सहूलत और आसानी चाहता है ना, और इस सहूलत और आसानी ही की वजह से अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, उन पर रहम करना चाहता है। और बंदे भी, हम और आप भी अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगते हैं ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुज़िश्ता आयात में इस बात को 3 दफ़ा वाज़े करा था कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हें उन लोगों के तरीक़ों पे चलाए, तुम पर वो तरीक़े वाज़े करे जो तुमसे पहले गुजरे हुए सुलह किया करते थे। ये बात अच्छी तरह जहन नशीन करा के ईमान लाने वालों को अब अल्लाह ताला ज़िंदगी गुजारने के मामले में रहनुमाइयाँ दे रहे थे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल के बारे में कि जिसमें इंसान अमूमन डंडी मार रहा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 29 में जो रहनुमाई दी थी, यानी ख़ुदकशी से बचने के लिए, अगर मैं इस अंदाज में इस बात को कहूँ,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیت نمبر 29 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو نا۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کری تھی کہ جب انسان ایک دوسرے کا مال دباؤ کے تحت لیتا ہے، اس میں رشوت، سود، یہ ساری چیزیں، جوا، اس کے علاوہ جو لین دین ہوتے ہیں دنیاوی دباؤ کے تحت کیے جاتے ہیں، یا کسی کا حق مارنا، تمام وہ چیز، وہ معاملات جو کسی پہ دباؤ کے ذریعے سے حاصل کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ مال کے معاملات، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم ہمارے سامنے رہنمائی دی تھی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو تو اللہ تمہارے چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں تمہارے حساب سے ساقط کر دے گا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی تسلی تھی۔ اور یہاں ہم نے ایک بہت اہم چیز جو سمجھنے کی کوشش کری تھی، وہ دراصل یہ بات تھی جو مولانا مرحوم نے یہاں پہ واضح کری تھی کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی گناہ کو بڑا بناتی ہیں: رشتہ، کیفیت اور مقام۔ اور میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی، جتنا قریب کا رشتہ ہوتا ہے، جیسی کیفیت ہوتی ہے، یعنی جھوٹ ہے، اگر میں اپنے اللہ سے جھوٹ بول رہی ہوں، ٹھٹیائی سے بول رہی ہوں اور مسجد میں بیٹھ کے بول رہی ہوں، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایک چھوٹے گناہ کو بھی بڑا گناہ بنا دیتی ہیں نا۔ اور چھوٹا گناہ، ویسے تو جھوٹ چھوٹا گناہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی جو مولانا مرحوم نے تو یہاں پہ زنا کی مثال دی تھی کہ جیسے زنا ویسے ہی گناہ ہے، اگر خونی رشتوں سے کیا جائے تو بہت بڑا گناہ ہے، اگر ڈھٹیائی سے کیا جائے تو اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور اگر مسجد میں کیا جائے تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ پھر اس گناہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ اہم ترین بات جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 اور 31 میں بیان کری تھی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے حوالے سے، یہ ہماری یاد دہانی کے لیے بہت اہم تھی نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری دی تھی کہ اگر تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں عزت کی جگہ داخل کرے گا۔ یعنی انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی حاجت ہوتی ہے اس کی عزت ہے، تو اللہ تعالیٰ جن انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں عزت کو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مینشن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 میں ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ ہر مرد اور عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اپنے معاملات کا، اپنے اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ کوئی عورت کسی مرد پہ ڈال کے اور کوئی مرد کسی عورت پہ ڈال کر کہ اس کی وجہ سے ہم نے ایسا کرا، اللہ تعالیٰ کیا اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ تو آیت نمبر 32 جو تھی وہ یہ بات واضح کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنس کی تقسیم اعمال کی اس کے لحاظ سے کوئی مقام نہیں رکھتی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بھی واضح کری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو برابر کا نہیں دیا ہوا نا، اور اگر انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرے، اور حسد اور بغض اور اس طرح کی چیزیں جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا ہوس کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہیں، اگر ان چیزوں پہ انسان اپنی قابو پانے کی کوشش کرے تو اس کی اجتماعی زندگی بڑی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری جو ہم نے آیت پڑھی تھی آیت نمبر 33، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر وراثت کے بارے میں یہ واضح کری تھی کہ جو زندگی میں انسان اگر اس کے دوست ہوتے ہیں یا اس کا منہ بولا بیٹا، کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ منہ بولے بیٹے کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، لیکن زندگی میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ اگر اپنے ہاتھ سے دینا چاہے بطور تحفہ تو بالکل دے سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بات مد نظر رہے کہ اس انداز میں دیا جائے گا یا اس تناسب میں دیا جائے گا کہ حقداروں کے حق نہ مارے جائیں۔ اب آج جو میں نے آج آپ کے سامنے، اب آپ دیکھیے جتنی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں نا، آپ کو خود پڑھتے ہوئے احساس ہو رہا ہوگا یہ آیتیں نہ قبر کے حالات کے بارے میں ہے، نہ حشر کے حالات کے بارے میں، یہ ساری آیتیں جو ہے نا وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا ڈیلی روٹین یا ہماری روٹین لائف، یہ ساری آیتیں جو ہیں وراثت کے معاملات، یہ عورت اور مرد کی حیثیت کا تعین، پھر اس کے بعد معاشرے میں اونچ نیچ، یہ سارے معاملات جو ہیں نا یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہمیں ان آیتوں میں رہنمائی دے رہے ہیں وہ ہماری ڈیلی لائف کے بارے میں دے رہے ہیں۔
ہماری روٹین لائف کے بارے میں یہ والی بات سمجھا رہے ہیں کہ تم نے معاملات تو دنیا میں اپنی ذمہ داریاں تو وہی ادا کرنی ہے، مگر اگر ان کو ادا کرنے کا انداز پیارے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو گے تو یہی دراصل تمہارے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور رب کو مطلوب بھی ہے اور تمہاری بہتری بھی اسی میں۔ اس سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم آیت نمبر 34 پر آتے ہیں تو یہ آیت جو ہے نا یہ ہر دور میں اٹھنے والے ایک مسئلے کا بڑا دو ٹوک اور واضح جواب دیتی ہے، اور ظاہر ہے جو جواب ہمارا خالق دیتا ہے اس کے وہ اتنا اوتھینٹک جواب ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں نا۔ وہ مسئلہ کون سا ہے؟ ہر دور میں یہ مسئلہ اٹھا ہے کہ آیا عورت برتر ہے یا مرد کی حیثیت برتر ہے، یعنی یہ جو جنڈر ڈیفرنس کا جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اپنی آپ میں سے جس کو تاریخ سے دلچسپی ہوگی ہونی بھی چاہیے تو وہاں یہ نظر آتا ہے کہ کسی دور میں عورت کو بہت زیادہ چڑھا دیا گیا اور کسی دور میں عورت کو پیر کی جوتی بنا دیا گیا، مرد کو بہت چڑھا دیا گیا۔ لیکن جو آیت اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں نا، آپ کو پڑھتے ہوئے اندازہ ہوگا ہماری زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا نقطہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی بہتر رہنمائی اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں نہ دی ہو نا۔ مگر کتنے ہم لوگ اپنے آپ کو اس لحاظ سے ہم نے محروم بنا لیا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہدایت موجود ہے اور اس کے باوجود ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورتوں پہ قوام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت کا تعین کرا ہے۔ قوام کس کو کہتے ہیں؟ مولانا مرحوم نے اس کی بڑی اچھی تشریح کری ہے۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے، حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ قوام کون ہوتا ہے؟ جو کسی نظام کو اس کی درست طریقے پہ چلانا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی ضروریات مہیا کرنا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ مقام دیا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے۔ یا انہوں نے فضیلت کی بڑی اچھی مولانا مرحوم نے تشریح کری ہے۔ یہ میں پورا پڑھوں گی نا آپ کے ذہن میں بہت اچھی پکچر واضح ہو جائے گی کہ قرآن اس مسئلے کا کہ آیا عورت برتر ہے یا مرد برتر ہے یا دونوں گاڑی کے پہیے ہیں یا کیا جو بھی ہماری ایکس وائی زیڈ بحث ہوتی ہے، قرآن نے اس کی کتنے بہترین انداز میں کلیئرفیکیشن دی ہے نا۔ یہاں فضیلت بمعنی شرف اور کرامت اور عزت نہیں ہے جیسا کہ ایک عام اردو پڑھنے والا آدمی اس لفظ کا مطلب لیتا ہے، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں سے ایک صنف یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے تباً بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو دوسری صنف یعنی عورت کو نہیں دیں یا اس سے کم دی ہیں۔ اس بنا پہ خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبرگیری کے تحت رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، یعنی یہ تو ایک کہنا چاہیے ذمہ داری والا مقام ہے نا کہ اللہ رب العزت نے مرد کو جو صلاحیتیں دی ہیں اس کی بنا پہ مرد ضروریات زندگی فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو دو اہم شعبے ہیں، ایک شعبہ ہے تربیت اور ایک شعبہ ہے ضروریات۔ ضروریات اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگائیں، ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نگہبانی کی مرد کے ذمہ لگائی، اور عورت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کو جو مرد فراہم کرتا ہے اس کو طریقے سے تربیت اس نسل کے اندر منتقل کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق عورت کو صلاحیت دی اور مرد کے اس ذمہ داری کے مطابق اس کو صلاحیت دی۔ کہیں پہ بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں پہ بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے نا فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد کے پیر کی جوتی ہے، نہ، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ چونکہ مرد اپنے مال کماتے ہیں، یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ کے گئے ہیں کہ مرد 4 آنے کا بھی مالک ہو اور اپنے گھر والوں پہ خرچ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا گناہ گار ہے، لیکن عورت اگر کروڑوں کی بھی مالک ہے اور اپنے گھر والوں پہ نہیں خرچ کرتی تو اللہ تعالیٰ کیا گناہ گار نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد کی لگائی ہے، لہٰذا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو صلاحیتیں دی، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی کہ وہ ذمہ دار ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے،
پس جو صالح عورتیں ہیں، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو مرد ذمہ دار ہے ضروریات کا بھی اور حفاظت کا بھی اور نگہبانی کا بھی، اس مرد کی ساری تربیت عورت کے ہاتھ میں رکھی ہے. یعنی جو عورت اس کی تربیت کرے گی جس طرح سے، وہی مرد کل اسے باپ، بھائی اور بیٹے کی صورت میں پلٹ کر معاشرے کو ملے گا. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اب یہاں پہ اللہ اس کی تشریح مولانا مرحوم نے بڑی پیاری لکھی ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے، مگر یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے اہم قدم اپنے خالق کی اطاعت ہے. لہٰذا اگر کوئی شوہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے یا اللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے کسی فرض کو ادا کرنے سے روکنے کی کوشش کرے تو اس کا انکار کر دینا عورت کا فرض ہے. اس صورت میں اگر وہ اس کی اطاعت کرے گی تو گنہگار ہوگی. بخلاف اس کے اگر شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل روزہ ترک کرنے کے لیے کہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. اس صورت میں اگر وہ نوافل ادا کرے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوں گے. کیا بات نکل کر آئی؟ اب دیکھیے، جب ہم یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، جب ہم یہ قرآن کی آیت جو فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ عورت پر مرد کی مکمل اطاعت جو ہے وہ واجب ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کے بغیر، حدیث کے بغیر ہم قرآن کی آیت کو بھی درست نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت یہ کہہ کے کر دی. کیا کہہ کے؟ کہ بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو خوش ہو جائے، اور کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے اپنے مال کی اور نفس کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے، یہ ایک آ گئی. دوسرا جو بھی میں نے آپ کے سامنے آگے پڑھا نا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ یہ جو بہترین بیوی کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کو مشروط کرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے. اس حدیث سے جو میں نے تشریح پڑھی تھی نا، کہ اگر عورت کو اس کا باپ یا اس کا شوہر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے تو پھر عورت کو اس کا انکار کر دینا چاہیے، نہیں تو وہ گنہگار ہوگی. ہاں، اگر وہ کوئی نفل ادا کرتی ہے اور اس کا باپ یا اس کا شوہر منع کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اسے اس کی بات مان لینی چاہیے. اب دیکھیں، یہاں خود بخود ایک سوال اٹھتا ہے، ایک عورت کو یہ کیسے پتا چلے کہ زندگی کے معاملات میں کہ کیا فرائض ہیں اور کیا نوافل ہے؟ بے شک فرض نماز، فرض روزہ، ان چیزوں کے بارے میں، چند جو عبادات کا نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں تو شاید اس کو تھوڑی بہت آگہی ہو، لیکن گواہی دینا اور زندگی کے پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے فرائض کی آگاہی سے نا. کیا کیا فرض ہے؟ وصیت کرنا بھی لازم ہے. کیا کیا فرض ہے؟ اب آپ دیکھیے، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ مہر کی ادائیگی کے معاملے میں بھی آپ نے معاملات پڑھے، وراثت کی تقسیم کے بھی آپ نے معاملات پڑھے. تو اب یہ جو حدیث ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم قرآن کو حدیث کے بغیر بہتر نہیں سمجھ پائیں گے. اب اگر کوئی کہے قرآن میں تو واضح یہ لکھا ہوا ہے، بے شک قرآن میں یہ واضح لکھا ہوا ہے، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیات کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہیں اس کے بغیر اگر ہم اپنی عقلوں سے کریں گے تو لامحالہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. لہٰذا اس آیت کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شوہر کی اطاعت، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بیوی پہ سب سے بڑا حق شوہر کا ہے اور مرد پہ سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے. دونوں صورت میں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا ہی مرتبہ جو ہے وہ بلند رکھا ہے نا. اور لیکن اس عورت کو بھی یہ پابند کرا ہے کہ بے شک شوہر کی اطاعت اللہ کے حکم کے تحت، باپ بھائی کی اطاعت اللہ کے حکم کے تحت. یہ جو ہمارے یہاں عورتوں کے تصور ہیں، جو ہمارے میاں کہیں گے ہم وہی کر لیں گے. نہ میاں کو خبر ہے کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے،
جب ماؤں کو خبر نہیں ہے، ظاہر ہے جب ماؤں کو خود خبر نہیں ہوگی تو آگے اولادوں کو کہاں سے تربیت ملے گی؟ جب اولادوں کو تربیت نہیں ملے گی تو وہی اولادیں جو آج بچہ ہے کل کسی کا شوہر بنے گا، اور کل کسی کا باپ بنے گا، اور کل کسی کا بھائی بنے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو تربیت کا شعبہ دیا ہے، حضرت عمر کا وہ جملہ میں اکثر آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں، ایک مرد کو تعلیم دینا ایسا ہے جیسے گھر کی چوکھٹ میں دین داخل ہونا، اور ایک عورت کو تعلیم دینا ایسا ہے کہ 7 نسلوں تک علم کو منتقل کرنا، دین کو منتقل کرنا۔ اس وقت بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ خود گواہی دیں گی کہ مال کی، یہ دنیا کی نعمتوں کی کمی نہیں ہے، اصل کمی کیا ہے؟ تربیت کی ہے۔ جو مال مرد لا رہا ہے اس کو بھی ایمانداری سے خرچ کرنا، ایمانداری سے کمانا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تربیت کا شعبہ تو کہتے ہیں نا بالکل جس کا جنازہ نکل رہا۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں، ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے رسالے پڑھا کرتے تھے، تعلیم اور تربیت آپ لوگوں میں سے بھی بہت لوگ پڑھتے ہوں گے۔ آج بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو تعلیم تو آپ کو لاکھوں اور ہزاروں کی فیسوں سے بھی مل جائے گی، لیکن تربیت نہیں ملے گی۔ جو کسی نے کہا نا کہ آج کی تعلیم خلاؤں میں اڑنا بھی سکھا رہی ہے، زمین کی تہوں کے خزانے بھی نکال رہی ہے، لیکن انسان کو زمین پہ انسان بن کے چلنا نہیں سکھا رہی تربیت۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے نا کہ بہترین عورت کی نشاندہی یا بہترین بیوی کی نشاندہی، تو اس سے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کی تعریف کری ہے، یہ وہ عورت نہیں ہے جو آج کی طرح دنیا کی لذتوں کی ہوس میں دوڑی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس پہ تربیت کی لگائی ہے، وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتی ہے اور اپنے شوہر کی عزت کی اور مال کی اور اس ذمہ داری کی حفاظت کرتی ہے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ مطیع ہو جائیں تو خامخواہ ان پہ دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے۔ اس آیت میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کی تشریح میں جو مولانا نے بات لکھی ہے پہلے میں وہ پڑھ دیتی ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں کام بیک وقت کر ڈالے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدبیروں کی اجازت ہے۔ اب رہا ان پہ عمل درآمد، تو بہرحال اس میں قصور اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہیے۔ جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہو وہاں سخت تدبیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کو مارنے کی جب کبھی اجازت دی، بادل نخواستہ دی، اور پھر بھی اسے ناپسند فرمایا۔ تاہم بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پٹے بغیر درست نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ منہ پہ نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو نشان چھوڑ جائے۔ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ وہ آیت ہے جس کو وومن رائٹس کی جو NGOs ہیں بڑا اچھالتی ہیں۔ یہ جتنی میں نے آیت نمبر 34 پڑھ رہی ہوں نا، یہ عورتوں کے حوالے سے اسلام پر بڑا ایک یعنی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اور اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کا ضامن نہیں ہے، بلکہ مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، صرف ایک کنڈیشن۔ اب دیکھیے اگر آج اس آیت کا غلط مفہوم لیا جا رہا ہے تو یہ بھی عورت کا اپنی ذمہ داری سے ہٹنے کی وجہ سے ہے کہ اگر عورت نے دین صحیح سمجھا ہوتا اور نسلوں کو سمجھایا ہوتا تو آج کسی مرد کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھاتا۔ آپ غور کریے نا، ایک ہمارے سامنے مثال آتی ہے کہ جو مرد بیوی کو مارتا ہے وہ ماں بہن کو نہیں مارتا۔ کیوں نہیں مارتا؟ جبکہ بیوی کو مارنے کی بھی اجازت اس طرح نہیں ہے۔ اور پھر ایک مرد ایسا بھی ہے جو ماں بہن پہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے کوئی شرم نہیں محسوس کرتا۔ اصل بات کیا تھی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہاتھ اٹھانے کی جو اجازت اللہ کا دین دے رہا ہے وہ صرف ایک صورت میں دیتا ہے، بے حیائی کی صورت میں، جو آپ پیچھے پڑھ کے گئی تھی نا، جب وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں تو تمہیں انہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ میں پھر اسی بات کی طرف لوٹوں گی کہ جب ایک عورت بے حیائی کی طرف چلی جاتی ہے، بدنگاہی کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس کی پوری نسل، چونکہ ہم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اولاد جتنی زیادہ اٹیچ ماں سے ہوتی ہے اتنی زیادہ ہم نے عموماً جو ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ باپ کا معاملہ، چونکہ اس کی ذمہ داری کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے، لہٰذا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی، باپ کے قدموں کے نیچے ہی رکھی۔
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں لیبر روم سے ہو آنے سے جنت مل جاتی ہے تو پھر تو ہر عورت لیبر روم سے ہو آتی ہے نا. جنت تو دراصل اس تربیت کی بنا پہ ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری لگائی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کو ایک ایماندار تاجر، معاشرے کو ایک ایماندار بیٹا، معاشرے کو ایک دیانتدار شوہر اور معاشرے کو ایک بوڑھے ماں باپ کی ادب اور احترام کرنے والا بیٹا ملا کرتا. لیکن ان ساروں کے پیچھے جو دراصل جو ہم کہتے ہیں نا، آپ نے ایک محاورہ سنا ہوا ہوگا، کہاوت بڑی مشہور ہے، ہر برے مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر صورت میں ہم اس بات کو، بے شک اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد کو مرد بنانے کے تمام عوامل میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے. پیدا ہوتا ہے ماں، بڑا ہوتا ہے بہن، شادی ہوتی ہے بیوی، اور اس کے بعد بیٹی. چاروں صورتوں میں مرد کی نفسیات پہ عورت کے شدید اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں پہ یہ وضاحت کری ہے کہ مردوں پر عورتوں کے ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے، تو وہ صرف اس صورت میں ہے کہ عورت بے حیائی کی مرتکب ہے. سمجھانے سے آپ کو یاد ہوگا، ہم لوگ پیچھے آیات میں پڑھ کے گئے تھے کہ ان سے کھانا الگ کرو، ان کے بستر الگ کرو، اور پھر اس کے بعد نہیں اگر کریں، یعنی باری باری جو ہے ان کو اصلاح کے لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کرو. لیکن اگر یہ آیت پڑھ کر ایک مرد آج ناجائز طور پہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ بات کہتا ہے ہاں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، تو اس میں اس مرد کے قصور کے ساتھ ساتھ اس عورت کا بہت بڑا قصور ہے جس نے اس کو یہ بات واضح نہیں کری کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے وہ کس شرط کے ساتھ مشروط کری. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پھر اگر وہ مطیع ہو جائیں تو ان پر دست درازی کے بہانے نہ تلاش کرو، یقین جانو اوپر اللہ موجود ہے. یہ کہہ کے نا اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو اجازت دی ہے نا اس کو لمٹ کر دیا ہے. کیا کہہ کے؟ جس اللہ نے تمہیں اصلاح کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، تم نے اگر اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو یقین جانو اوپر اللہ موجود ہے. اگر تم اس کی غلطی پہ اس کے قصور سے بڑھ کے سزا دے سکتے ہو تو اوپر جو اللہ ہے وہ اس سے زیادہ تمہارے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے. لہٰذا یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس اختیار کو یا اس آزادی کو جو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک صورت میں مرد کو دی ہے، بد کرداری کی صورت میں، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، پسند ناپسند کے معیارات ہوتے ہیں، عادتوں کے اختلاف ہوتے ہیں، اس میں کہیں پہ بھی ہمیں یہ والی بات نہیں ملتی کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہونا. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 35 کی وضاحت تو یہ رکھ دوں کہ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں، ہم سب اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں، اور جو قرآن کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہی ہمارا قانون بھی ہے نا. یہاں تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ظاہر انسانوں کے درمیان مسائل ہوتے رہتے ہیں، خونی رشتوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ تو ویسے بڑا نازک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں مسائل کا حل کیا بتا رہے ہیں، دونوں طرف سے مقرر کرو، اور وہ دونوں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے. سمپل سی بات ہے نا. لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ تو وہ قانون ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمارے زندگی کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، لیکن ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں کیا قانون، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہو، حقوق نسواں کے نام سے جو بل اسمبلیوں سے پاس ہوا تھا جس میں بڑا شور اٹھا تھا، آپ وہاں ذرا اٹھا کر دیکھیے انہوں نے اس قسم کے جھگڑوں کا جو علاج بتایا تھا وہ کیا تھا کہ اگر مرد ہاتھ اٹھاتا ہے تو عورت فون کرے اور اس کو تھانے پہ لے جایا جائے گا. بلکہ ایک جگہ ایک وہ ہو رہا تھا، اجلاس ہو رہا تھا، وہاں مختلف NGOs جو تھیں وہ جمع تھیں، تو وہاں پہ خواتین کے لحاظ سے جو آپ کو پتہ نا ہوتا ہے تو سال میں ایک دفعہ جو بڑی کانفرنس ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو حل آپ لوگوں نے پیش کرا ہے کہ بیوی جو ہے وہ فون کر دے اور وہ آ کے کڑا پہنا دیں گے ہاتھ میں، یہی حقوق نسواں بل، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی وہ شوہر کو آپ نے جیل بھیج دیا، لیکن جب وہ شوہر وہاں سے آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے NGOs والی نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کہا یہ کیا مطلب ہے؟ اور ابھی بھی آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کے
رشتہ دار وغیرہ کہیں باہر رہتے ہوں تو آپ لوگوں کو کبھی ڈسکشن، میرے چونکہ ایک دو بچیوں سے اس لحاظ سے ڈسکشن رہتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بے شک یہ سہولت وہاں موجود ہے کہ آپ اگر مرد ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ اداروں کو فون کریے اور وہ آ کے اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، لیکن ذرا آگے سوچئے، جب وہ اس کو پکڑ کے لے جائیں گے تو آئندہ اس گھر کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ شوہر جیل سے آنے کے بعد دوبارہ اس بیوی بچے کے ساتھ رہے گا؟ کیا؟ جبکہ دیکھیں قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے نا، قرآن جو حل دیتا ہے وہ کس قدر دور اندیشی سے دیتا ہے، جبکہ انسانوں کی چھوٹی چھوٹی عقلیں جو مسئلوں کے حل نکالتی ہیں، وہ ایک مسئلے کا حل نکالتی ہیں دوسرے مسئلے میں پھنس جاتی ہیں، دوسرے مسئلے کا حل نکالتی ہیں تیسرے مسئلے میں نکل جاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا لگتا ہے، اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں قرآن میں یہ قانون ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں وہ قانون پاس کیا جاتا ہے، اور جب اس قانون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامک لاز کے خلاف ہے تو پھر وہی رٹا رٹایا جملہ کہ ملاؤں کو تو ہر چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ قانون جو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 میں بتا رہے ہیں، کیا ملاؤں کے لیے ہے؟ کیا کسی خاص طبقے کے لیے ہے؟ یہ تمام ایمان لانے والوں کے لیے؟ لیکن ایمان لانے والے اس آیت کی تلاوت تو بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن اس آیت پہ عمل درآمد کرانے کے لیے اپنی اخلاقی قوت کا استعمال کرنا، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا، ہم قرآن کے قانون کو اپنی زندگیوں کا نظام بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں ہمارے خواہ گھریلو معاملات ہوں، خواہ ہمارے اجتماعی معاملات ہوں، خواہ ہمارے شہروں کے معاملات ہوں، ہمارے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ دراصل اس کی رہنمائی میں طے ہونا چاہیے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، وہ ہم سورہ نساء میں سورہ نور کی تشریح میں پڑھتے ہیں نا، مولانا مرحوم نے بڑا پیارا ایک جملہ لکھا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں آفرین ہے اس قوم پر جو صبح شام اس ہدایت نامے کی تلاوت کرے اور پھر اس کی دھڑلے سے نافرمانی کرے۔ آفرین ہے اس قوم پر، اور پھر ایسی قوم پر اللہ اپنا عذاب نہ بھیجے تو اور کیا بھیجے؟ اور عذاب کی کون سی صورت آپ مجھے بتائیے؟ بد سے بدترین لوگوں کا آنا جنہوں نے جینا مصیبت کر دیا ہے۔ روز ایک نئے تماشے ہو رہے ہوتے ہیں، روز ایک نیا جھوٹ سامنے، روز ایک نیا دھوکہ۔ ایسا لگتا ہے دنیا میں سچائی اور اخلاص تو باقی نہیں رہا۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ تو یہ آیت جو ہے نا، آیت نمبر 35، اس کو میں سمپل سا پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں تو ٹھیک ہے، ہماری نالج میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اصل بات یہ سمجھنی ہے کہ اگر ہم اس کو واقعی اپنے قانون کی حیثیت سے مانتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو قانون ہو وہ اس آیت سے بالکل ٹکراتا ہو اور ہم سب خاموش بیٹھے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا تلاوت کر لینے سے حق ادا ہو گیا۔ اس کی تشریح میں جو مولانا مرحوم نے وضاحت لکھی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی گئی ہے، کون سی آیت میں؟ آیت نمبر 35 میں، کہ جہاں میاں اور بیوی کے درمیان مسائل پیدا ہو جائیں اور وہاں نزاع سے علیحدگی تک نوبت معاملہ پہنچنے سے پہلے، عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے گھر ہی گھر میں اصلاح کی کوشش کر لینی چاہیے، اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے خاندان کا ایک آدمی اس غرض کے لیے مقرر کیا جائے، دونوں مل کر اسباب اور اختلاف کی تحقیق کریں، پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور مصالحت کی کوئی صورت نکالیں۔ یہ ثالث مقرر کرنے والا یا پنچ کون ہو، اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے، تاکہ اگر زوجین خود چاہیں تو اپنے اپنے رشتہ داروں میں سے خود ہی ایک آدمی کو اپنے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے منتخب کر لیں، ورنہ دونوں خاندانوں کے بڑے بوڑھے مداخلت کر کے پنچ مقرر کریں، اور اگر مقدمہ عدالت میں پہنچ جائے تو عدالت خود کوئی کارروائی کرنے سے پہلے خاندانی پنچ مقرر کر کے اصلاح کی کوشش کرے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ثالثوں کے اختیار کیا ہیں۔ اب یہ حضرت عثمان اور حضرت علی اور اس طرح کے جو صحابہ ہیں، اس کی انہوں نے وضاحت دی ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ثالثوں کے اختیار کیا ہیں۔ فقہا میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ثالث فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، البتہ سفارش کر سکتے ہیں، اور حنفی اور شافعی علماء کا یہ مسلک ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ وہ مطلب ان کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت عثمان حضرت علی کے فیصلوں کی جو مثالیں ہم تک پہنچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات، اب دیکھیں یہ بڑا اہم جملہ ہے، یہ ہماری زندگیوں کے معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ خواہ میاں بیوی کے درمیان مسائل ہوں یا زندگی کے اور معاملات کے درمیان کوئی جھگڑا یا کوئی پیدا ہو جائے تو ثالث مقرر کیا جاتا ہے،
تو یہاں پہ ثالث کی حیثیت واضح ہونی ضروری ہوتی ہے کہ آیا آپ ثالث کو فیصلے کا اختیار دے رہے ہیں یا صلح صفائی کا، کہ دونوں فریقوں کو بٹھا کے معاملے کو افہام اور تفہیم سے ٹھنڈا کرے نا. یہ فرق ہے. وہی چیز یہاں بیان کی گئی ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کے فیصلوں کی، کہ انہوں نے ان کو اختیار دیا کہ یہ انہوں نے اس کو کر کے پیش کرا. آپ لوگ اس کا حاشیہ نکال کے پڑھ لیجیے گا، یہ تفصیل کے ساتھ ہے. ذرا میں نے آپ کو مختصر صرف اتنا بتایا ہے کہ ثالثوں کا مقرر کرنا، چاہے میاں بیوی کے معاملات ہوں، چاہے ہمارے اور وراثتوں کے اور دوسرے جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں ثالث کا کردار جو ہے وہ آیا فیصلہ دینے کی نوعیت پر وہ ہوتا ہے یا آیا مصالحت کرانے پر ہوتا ہے. یہ دو فرق ہیں نا. اس کے بعد آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. آپ نے اس آیت پہ غور کرا، اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ اس آیت کا، آیت نمبر 36 کا فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ کی عبادت کرو. جب یہ لفظ آتا ہے نا تم سب اللہ کی عبادت کرو، تو ہمارے ذہن میں فوراً صرف عبادات آتی ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا سورہ یاسین کا میں اکثر آپ کو حوالہ دیتی ہوں، وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے جو فرمایا لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ہمارے ذہنوں میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ ہم تو سجدہ، ہم عبادت کو نہ صرف سجدے کے معنوں میں لیتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب جو ہے وہ عبادت کو صرف سجدے کے معنی میں نہیں لیتی، بلکہ پرستش، فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا نا، اوبے کرنا. اس آیت میں بھی اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے پہلا جملہ جب یہ کہا کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، پھر اگلا فوراً اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی جو تشریح کری ہے کہ عبادت میں صرف عبادات نہیں ہے، عبادت میں معاملات ہیں، عبادت میں حقوق انسان ہے، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ. آپ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کرے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. سب سے پہلا حق انسان پر اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ. اچھا یہاں آپ یہ دیکھیں گا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کے ساتھ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے اپنے ماں باپ ہوں یا تمہارے میاں کے ماں باپ، وہ بھی تو اس کے ماں باپ ہی ہیں نا. اصل کیا ہے؟ ماں باپ کا احترام یا ماں باپ کی. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ہی واضح کرا ہے، نہیں تو آگے آپ سورہ بنی اسرائیل اور وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مزید ماں باپ کے حوالے سے رہنمائی دی ہے نا. چونکہ یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو بندگی کی اللہ تعالیٰ نے کلیریفیکیشن دی ہے آیت نمبر 36 میں، یہ مکمل آپ کے سامنے آ جائے کہ بندگی دراصل ہے کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کری ہے. بندگی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو کسی بھی لحاظ سے شریک نہ کرنا یا امیدیں نہ وابستہ کرنا، یہ توقعات نہ رکھنا. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ہم اگر اپنی زندگیوں پہ اٹھا کے دیکھیں تو شاید جو ہماری زندگیوں کی مصروفیات ہیں اس میں کسی حد تک تھوڑا بہت کہہ لو ماں باپ کا معاملہ، اولاد کا تو خیر. اچھا آپ غور کریے گا اس ساری اس میں نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا تذکرہ نہیں کرا. کیوں نہیں کرا؟ اس لیے کہ اولاد کو تو انسان خود بخود کرے گا، فطری محبت ہے، اولاد نہیں کرتی، ماں باپ خود ہی کرتے رہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جن رشتوں کا تذکرہ کرا ہے کہ ان سب رشتوں کے حقوق ادا کرنا
جو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے 100% کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا، ایٹ لیسٹ کوشش کرنا نا، اور یہ کوشش اس نیت سے کرنا کہ یہ وعبد اللہ کے زمرے میں آتی ہے، یہ احسان نہیں ہے بلکہ یہ وعبد اللہ کی ڈیٹیلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں بیان کری ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے بعد رشتہ دار، یتیم، مسکین۔ اب آپ سوچئے ہماری بھاگتی دوڑتی زندگیوں میں معاشرے کے یتیموں اور مسکینوں کے لیے کیا کوئی حصہ ہے؟ کیا کوئی دماغ یا صلاحیت؟ پیسہ تو شاید تھوڑا بہت نکل آئے، لیکن ان سے محبت کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے لیے کچھ اپنی محنتیں کرنا۔ اگلا کیا ہے؟ پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے، اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو، احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پہ فخر کرے۔ اللہ کی نگاہ میں کون مغرور ہے؟ پندار میں مغرور کہتے ہیں جو اپنے خول میں، اپنی سوچوں میں مطمئن ہونا۔ اللہ تعالیٰ کس کو مغرور کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں اپنی بڑائی پہ؟ کانا مختالاً فخورا، جو اپنی عقل پہ، اپنی سمجھ پہ، اپنی صلاحیت پہ، اپنی رائے پہ بڑا ناز ہے، جس کو بس میرے حالات اس سے زیادہ کی مجھے اجازت نہیں دیتے، میرے پاس اس سے زیادہ کی سہولت نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ آپ اٹھا کر دیکھیے، اپنے حق سے لے کے معاشرے کے تمام انسانوں کے حقوق واضح کر دیے۔ تم پر یتیم و مسکینوں کا بھی حق ہے۔ اب دیکھیں نا، سورہ ماؤن آپ پڑھتے ہیں، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ جو یتیم اور مسکین کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کا حق نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی نہ صرف ضروریات پوری کرنا بلکہ انسانیت کے اس مقام پہ ان کو رکھتے ہوئے ان سے محبت اور تربیت کا معاملہ کرنا، یہ دراصل سب کیا ہے؟ یہ ان کا حق ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس حق کو عبادت کے زمرے میں شامل کرا۔ وعبد اللہ، پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے، تھوڑے عرصے میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ پر ایک، ہم سب پر حق ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، برابر چلنے والے کا بھی حق ہے۔ پھر لونڈی غلام جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا احسان کا معاملہ رکھو۔ یعنی اس سے کیا بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا کہ انسان کا نفس کتنا تنگ ہے نا، وہ کریں نہ کریں مگر تم اپنے تئیں پوری کوشش کرو۔ میں آپ سے بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیے پڑھنے کی حد تک تو یہ آیات بڑی آئیڈیل لگتی ہیں نا، اور ہمیں لگتا ہے ہاں بھئی ہونا چاہیے ہونا چاہیے، لیکن عملی زندگی میں جب انسانوں کی دنیاؤں میں ہم ان رشتوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کس قدر ٹکراؤ ہوتا ہے نا، اور ہوگا، ظاہر ہے۔ اللہ کی کتاب نے خود کہا اکثر مل جل کے رہنے والے ایک دوسرے پہ زیادتیاں کر جایا کرتے ہیں، لیکن اس بات کو واضح کرنے کا مقصد یہ ہے بار بار کہ انسان کوشش کرتا رہے۔ اللہ کو کوشش کرنے والا بندہ پسند ہے۔ جس نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہاں میں تو بالکل 100% میں تو یہی کرتی ہوں بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پندار میں، اس کو اپنی پر اتنا جو اطمینان ہے، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا نا۔ ایسے لوگ بھی، اب یہ 3 آیتیں جو ہیں، آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناپسندیدہ لوگوں کی کیفیت بتائی تھی، آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38، ان دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پسند نہیں ہے، اگر ہماری ڈائریوں میں کوئی کیسی لسٹ بنی ہوئی ہو نا، پھر رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان کی تیاریوں میں بہت ساری تیاریاں دنیا کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہماری رمضان کی تیاریوں میں یہ ہو، پتہ نہیں ہم نے رمضان میں کتنی دفعہ قرآن ختم کرے ہوئے ہوتے ہیں، کہ ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہو کہ میں قرآن میں سے ان لوگوں کی صفات نکال لوں، اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ان لوگوں کی صفات نکال لوں جو اللہ کو بہت پسند ہے، تو میرے سامنے ایک تصویر آ جائے گی۔ پورے قرآن میں سے ڈھونڈ کے نکالنا کہاں کس کے پاس اتنا ٹائم پڑا ہوا ہے، کھیچتان کے کس طرح ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے نا۔ لیکن اگر ایک دفعہ ساری زندگی ہو گئی ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے تمہارے گھر میں کتنے کمرے، ہم بتا دیں گے اتنے کمرے ہیں، وہ پوچھے تمہارے بچے کی کیا پازیٹیو اور نیگیٹو ہے، ہم بتا دیں گے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم مجھ سے ہم سے یہ پوچھے کہ یہ بتاؤ تمہارے قرآن میں اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی کیا صفات ہے اور اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کی کیا صفات ہے، تو سوائے ان گنتی کی صفات کے جو ہم نے ادھر ادھر سے سنی ہوئی ہیں یا جو 100% شور بھی ہیں، لیکن اتنی جو پھیلی ہوئی صفات ہیں وہ تو ہم خود نہیں کبھی ان کو
پڑھ پاتے یا پڑھ لیں تو یاد نہیں رکھ پاتے نا. تو یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 36, اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں کی صفت. آیت نمبر 37, الذین یبخلون ویامرون الناس, اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں, اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نوازا ہے اسے چھپاتے ہیں. اس میں جو اس کی مولانا مرحوم نے تشریح رکھی ہے, پہلے تو انہوں نے جو یہ تھا نا پہلو کا ساتھی, اس کی تشریح میں اسکپ کر گئی, میں پہلے وہ پڑھ دیتی ہوں پھر اللہ کے فضل کی وضاحت کر دیتی ہوں. متن میں صاحب بالجم فرمایا گیا جس سے مراد ہم نشین دوست بھی ہے اور ایسا شخص بھی جس سے کہیں کسی آدمی کا ساتھ ہو جائے. مثلاً آپ بازار میں جا رہے ہیں, کوئی شخص آپ کے ساتھ راستے پہ چل رہا ہے, یا کسی دکان پہ آپ سودا خرید رہے ہیں, کوئی دوسرا خریدار بھی آپ کے پاس بیٹھا ہے, یا سفر کے دوران میں کوئی شخص آپ کا ہم سفر ہے, یا عارضی ہمسائیگی بھی ہر مہذب اور شریف انسان پر ایک حق عائد کرتی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اور اسے تکلیف دینے سے پرہیز کرے. یہ جو ابھی ہم پیچھے لسٹ پڑھ رہے تھے نا, وعبد اللہ میں یتیم, مسکین, پہلو کا ساتھی اور اجنبی ہمسائے سے, یہ انہوں نے اس کی وضاحت کری ہے. اب میں آ رہی ہوں جو میں نے آیت نمبر 37 میں پڑھا تھا کہ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو خود کنجوسی کرتے ہیں اور جو فضل اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. اللہ کے فضل کو چھپانا یہ ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا اللہ نے اس پہ فضل نہیں کیا. مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ اپنی حیثیت سے گر کے رہے, نہ اپنی ذات اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے, نہ بندگان خدا کی مدد کرے, نہ نیک کاموں میں حصہ لے. لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ بیچارہ بڑا ہی خستہ حال ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترجمہ پڑھ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پہ ظاہر ہو, یعنی اس کا کھانا پینا, رہن سہن سے اس نعمت کا اظہار ہو. یہ جو تشریح ہے نا, یہ ان لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے جن کا دل دنیا میں اٹکا پڑا ہوا ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں دیکھو جی, اگر ہم برانڈڈ کپڑے پہن لیتے ہیں اور ہم عالی شان مکانوں میں رہ لیتے ہیں تو یہ تو دین کا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو خرچ کرو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ایک عام اصول تو بے شک یہی ہے جو آپ یہاں پڑھ رہی ہیں, لیکن دوسری طرف ہم یہ والی بات بھی پڑھتے ہیں, دین کی تعلیمات کو نا اس کے تمام سینیریو سے اگر ہم سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ دراصل دین کو مطلوب کیا ہے. کہ اگر حضرت عمر کا بیٹا خربوزے کی پھانک کھا رہا ہوتا ہے تو حضرت عمر اس کے ہاتھ سے وہ پھانک ہٹا دیتے ہیں, کہتے ہیں عمر کی امت بھوک سے مر رہی ہو اور عمر کا بیٹا خربوزہ کھا رہا ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے انسان, لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھل کھاؤ مگر چھلکے باہر نہ پھینکو کہ تمہارے پڑوسی کا دل نہ دکھ جائے. جس معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ لوگ اپنے جسم بیچ رہے ہوں, اپنے جسم کے اعضا بیچ رہے ہوں, اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے بھوک کی وجہ سے مار رہے ہوں, اس معاشرے میں, اس سراؤنڈنگز میں اگر ہم اس دنیا کی دوڑ کے پیچھے برانڈڈ پہن رہے ہیں, ایک سے ایک قیمتی جوڑے پہن رہے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ شان مکان, ایک ہوتی ہے ضرورت, ایک ہوتی ہے خواہش. میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات وضاحت کر چکی ہوں, ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنے کو منع نہیں کیا گیا. اتنا کھانا جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اور اتنا لباس جو تن ڈھانپنے کے لیے ضروری ہے, موسم کے اثرات سے بچا لے. لیکن ایک ہی ہوتا ہے نمود و نمائش, دنیا کو دکھانا. ایک گھر وہ ہے جس میں سر چھپانے کے لیے انسان اپنی عزت کو لے کے اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے, اور ایک گھر وہ ہے جو 10 کو دکھانے کے لیے بنایا جاتا ہے کہ دیکھو جی ہمارے پاس کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وہ شخص ہے جو اس لیے حلال کماتا ہے کہ خود کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, اس کا وہ محنت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. ایک شخص ہے جو اس لیے محنت کرتا ہے, حلال روزی کماتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. لیکن ایک شخص اس لیے کماتا ہے کہ لوگوں پر اپنی دولت کی کثرت کا روب جھاڑے, تو پھر اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا کمانا شیطان کی راہ میں عبادت ہے. اب آپ دیکھیں حلال کما رہے مگر نیت کا فرق آ گیا نا. اسی طرح ہم اگر اٹھا کے دیکھیں, یہ جو آج ہر دوسرے آدمی کی زبان پہ کیا کریں, خرچے نہیں ہوتے, کیا کریں, بس بڑا معاملہ ٹھنڈا ہے, فلاں ہے, ڈھمکا ہے, ہر وقت شکوے شکایتیں. حالانکہ الحمدللہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے الحمدللہ روٹی پہ روٹی رکھ کے کھلا رہا ہے. لیکن وہ جو ایک دنیا کی دوڑ ہے نا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو 2 وادیاں بھی سونے کی بھر کے دے دو تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا.
لہٰذا اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ ہرگز یہ نہیں سوچیے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دنیا میں مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا وہ بے جا اظہار جو دوسرے انسان کو حسرت میں مبتلا کر دے، اس کو تو منع کیا گیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی اللہ نے فضل دیا ہے تو ٹھیک ہے، اب آپ خود غور کریے گا، جس دکھاوے کے پیچھے اس وقت دنیا جا رہی ہے، آپ لوگ تو خود دیکھتے ہیں وہ مناظر کے، جس وقت سو کالڈ جو یہ ہمارے معاشرے میں برانڈز کی لت پڑی ہے، جب ان کے ہاں کی سیلیں لگ رہی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو اگر ہم غور کریں نا، تو اس قسم کی دوڑ اگر اس کو اللہ کا فضل کہہ کے اختیار کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکے بازی اور اپنے ساتھ بھی۔ اگلی آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست بتائی ہے، اور وہ لوگ بھی، اچھا یہ جو پہلے آیت نمبر 37 کا آخری حصہ رہ گیا تھا، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ کافر نعمت اور رسوا کن، یعنی یہ جو دنیا کی عزت کے پیچھے دوڑنے کے لیے اس طرح اللہ کی نعمتوں کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں، دکھاوا اور اسراف اور نمود و نمائش، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے رسوا کن عذاب، دنیا کی جھوٹی عزت کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں ان کو ایسی ذلت دے گا کہ ان کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ پھر اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناپسندیدہ لوگوں کی بتائی ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آیت نمبر 39 کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، آپ اس کو ذرا دوبارہ بیٹھ کے سوچئے گا، اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے۔ وما ذا علیہم، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 چند عطا کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ 3 آیتیں، آیت نمبر 38، آیت نمبر 39، آیت نمبر 40، ان 3 آیتوں میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ دکھاوا کیا ہے؟ اگر یہ دکھاوا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کر رہی ہوں اور دنیا کو بتا بتا کے کر رہی ہوں تو یہ بھی دکھاوا ہے، اور اگر یہ دکھاوا ہے کہ میری ضرورت 1000 روپے کے جوڑے سے بھی پوری ہو سکتی ہے مگر میں 6000 کے جوڑے سے کم میں اپنا گزارا اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرتی، یہ بھی دکھاوا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو دنیا کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا اللہ روز آخر پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ خدا کی قسم میرا آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ میرے ایمان کے بارے میں جو جملے کہے، مگر جس پہ میرا ایمان ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارا میرے پر ایمان ہوتا تو پھر دنیا ہی کے لیے، دنیا ہی کی تعریف، دنیا ہی کی پسندیدگی، اسی کے لیے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہوتے؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، لیکن تم دنیا کی اس معراج کے پیچھے اگر یہ دوڑ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شیطان جس کا رفیق ہوا، یعنی شیطان کی رفاقت اگر یہ ہے کہ وہ برے کام کراتا ہے تو شیطان کی رفاقت یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو رب پسند نہیں کرتا بندہ ان چیزوں کے پیچھے دنیا کے معراج کی وجہ سے دوڑا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی، ان لوگوں پہ کیا آفت آ جاتی اگر یہ ایسا کر لیتے۔ جھنجھوڑنے والا انداز ہے نا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس میں جملہ ہے جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ تو مالک ہو کب جب تو اپنی مرضی سے خرچ کرو، اور پھر وہ جو تم سے کہہ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ اللہ کے بندوں پہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، تو تمہارے پاس یہ اختیار کہاں ہے کہ تم اگر مگر میں لگ جاؤ؟ نہ۔ اب یہ خرچ کرنے والی جو بات ہے نا، اس سے ہمارے ذہن میں نا صرف پیسہ آتا ہے بس۔ بے شک پیسہ بھی ایک اہم عنصر ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ انسان کا وقت ہے۔ جہاں ہمارا وقت لگتا ہے وہاں ہمارا دماغ لگتا ہے، وہاں ہمارا پیسہ لگتا ہے، وہاں ہماری توجہ لگتی ہے۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہیں ہم اپنی ساری چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا دین ہماری نگاہ میں
اپنی قبر اور آخرت کی تیاری ہماری نگاہ میں کس قدر قیمتی ہے، کون سا وقت لگا رہے ہیں، کتنی اس وقت کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ کسی کو کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن ہر انسان اپنا بہترین محاسب ہو سکتا ہے اگر ایمانداری سے اپنا جائزہ لے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلی دی ہے، کیا کہ اگر یہ ایسا کرتے، یعنی جو کچھ اللہ دے رہا ہے، وقت، صلاحیت، صحت، دماغ کی صلاحیتیں، ذہانتیں، ہے نا، صرف پیسہ نہیں، جو کچھ اللہ دے رہا ہے، اگر یہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پہ اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیتے تو ان پر کیا آفت آ جاتی، اور اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے۔ اب یہ بہت بڑا اجر انسان سوچتے سوچتے بھی ختم ہو جائے گا، لیکن انسان کے خواب و خیال میں بھی وہ جنت نہیں آ سکتی جس کے نقش قرآن میں جگہ جگہ پہ ہے۔ آخری جملہ، آخری آیت پڑھ رہی ہوں، آیت نمبر 41۔ سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپا نہ سکیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس آخرت کا نقشہ کھینچ دیا کہ یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، میرے راستے میں جو نعمتیں تمہیں دے رہا ہوں، یہ اس پہ صرف تمہارا حق نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخرت کا نقشہ اس لیے کھینچا کہ ذرا سوچو اس روز کیا ہوگا نا، جس دن کی تیاری کے لیے اللہ آج تمہیں یہ کہہ رہا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 41 اور 42، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ قرآن پڑھ کے سناؤ، تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پیارے نبی قرآن تو آپ کے سینے پہ اترا ہے، میں انہوں نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے یہ آیت تلاوت کری سورہ نساء کی تو پیارے نبی زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ نے چپ کرا دیا حضرت عبداللہ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دوبارہ سناؤ۔ 3 دفعہ روایات میں آتا ہے مختلف کہ حضرت عبداللہ نے اس آیت کو دہرایا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے رہے۔ میں جب اس کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی یہ آیت تو پتہ نہیں ہم بھی کتنی دفعہ تلاوت کرتے ہیں، حافظ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ادائیگی ہے، لیکن دراصل اس آیت میں وہ کیا رلا دینے والا احساس ہے جس نے پیارے نبی کو دکھی کر دیا تھا۔ سوچو کیا ہوگا جب ہم تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ آپ سوچئے جو ہستی دنیا سے جانے سے پہلے لوگوں سے گواہی لے کے گئی، لوگوں گواہ ہو کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اور پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کہ اللہ کو گواہ کرا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہی ہو کہ میں نے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی کے احساس سے کانپے جا رہے تھے، اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنے کا، اب میں اور آپ اس گواہی کے مقام پہ کھڑے کیے جائیں گے کہ تم تک جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا تم نے اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی۔ کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو یہ احساس غمگین میں نہیں کرتا، رلانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جواب دی ویسے ہم کہتے ہیں ہاں بہن اللہ کیا جا کے جواب دینا ہے، ہاں ایک دن اللہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جواب دہی جس نعمت کے بارے میں کی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور ان کی امت کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے معزز سامعین، ہمارا یہ اللہ کا دین کا علم حاصل کرنا، یہ اس کی یاد دہانی کرنا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ یہ ساری معلومات جو ہے یہ ہمیں اس دن کی گواہی کے لیے ہمارے اندر وہ ایمان کی تازگی پیدا کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سرخرو ہو کے جائیں، جب اس سے ملاقات ہو وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 42 تک میں نے ختم کر دیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اگلی آیت سے لیں گے۔ آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیا کریے گا، میں ہر دفعہ یہ والی بات کہتی ہوں، آپ لوگ چاہیں تو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں بھیج کے بھی، ایک ہم دعا کرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ
ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ہم سے بہت محبت کرنے والے پروردگار، آپ سے بہت محبت کرنے والے آپ کے بندے اور بندیاں اللہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کا پھیلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے جس کلام کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا کری ہے اللہ، ہمیں اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اللہ، ہمیں اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے۔ مالک ہم بہت کمزور ہیں، مالک تجھ سے زیادہ ہماری کمزوریوں سے اور کون واقف ہوگا۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو اپنی طاقت سے بدل دے۔ اے اللہ ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ، جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، تیری محبت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس راستے پہ تھام لے۔ اللہ ہم جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ سمجھتے ہیں، اے اللہ جو کچھ جانتے ہیں اللہ، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والا بنا دے۔ مالک تجھ سے کوئی چیز کسی کی چھپی ہوئی نہیں ہے، مالک تجھ سب کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن سے بہتر کر دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو مرحوم اب آپ کے پاس پہنچے اور جو اس سے پہلے پہنچے، اے بہترین مہمان نواز، ان کی بہت اچھی مہمان نوازی فرمانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دے، اور جن کے آپ کے پاس پہنچ چکے، اے اللہ اپنی رحمت سے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی قبروں کی تیاری کی فکر دے دیجئے۔ اے اللہ وہ گواہی جس روز آپ ہم سے کھڑے ہو کے لیں گے اس نعمت قرآن کی، اللہ ہمیں اس گواہی میں سرخرو کر دیجئے گا، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو۔ اے اللہ اس دین کے راستے میں ہمارا بہترین مددگار بنا دیجئے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہو جانے والی غلطیوں پہ پشیمانی اور توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا کر دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم کو خوش کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔